for a smooth and respectful session. Kindly keep your microphones muted throughout the talk. Please avoid interrupting the speaker during the lecture. If you have any questions, type them in the chat box. The speaker will address them during the question answer session at the end of the lecture. Change the slide, please. Now, let me introduce ISIP briefly. ISIP is a global platform connecting people from diverse backgrounds with an interest in Islamic psychology. It aims to spread knowledge, share resources, and promote learning and dialogue rooted in the Quran and Sunnah. The vision is to revive the heritage of Islamic psychology and promote mental and spiritual well being for all. ISIP strives to normalize faith based healing and reduce the stigma around mental health, guided by Quranic and prophetic principles. Next slide, please. Formed in 2021, ISIP is now a growing community of members from over 90 countries, including students, professionals, and scholars. You can also visit the website to explore the digital library, blog, and database of Islamic psychology organizations. ISIP has organized numerous lectures, study circles, and educational projects with scholars and institutions worldwide, all aimed at promoting the understanding and practice of Islamic psychology. Next slide, please. To stay connected, you can also join the ISIP Pakistan WhatsApp group, explore the Google Drive link, and subscribe to the ISIP YouTube channel for recorded sessions. I'll be posting all these links in the chat box during the session so you can easily access them, inshallah. Now, further moving to Shara Sadr, which is an academic lecture series that aims to create a reflective and scholarly space where we can explore how Islamic teachings connect with psychological understanding. Each session brings together experts and learners to share wisdom that nurtures both personal growth and spiritual depth. Now, moving on to the introduction of our speaker. Change the slide, please. We are deeply honored to have with us Dr. Amina Murad as our esteemed speaker for today's session. Dr. Amina is an educationist, researcher, and Iqbal theorist with over 30 years of experience in teaching and leadership. She holds a PhD degree in education. She is also the project director of Flowers of Islam Publications and the author of over 35 books, earning 2 National Book Foundation awards. She is a certified NLP practitioner and motivational speaker. Dr. Amina has conducted numerous workshops both nationally and internationally. Her work beautifully integrates insights from the Quran, Sirah, and Iqbal's philosophy, inspiring many to rediscover their intellectual and spiritual potential. We are truly privileged to have her with us to speak on Iqbal's message for youth. Jazakallah, Dr. Amina, for joining us and enlightening our hearts and minds. Now, without any delay, I would like to invite Dr. Amina Murad to begin her talk. Thank you. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm really grateful to ISIP for introducing me and giving me an opportunity, Alhamdulillah, to share insights from one of the most wisest person, I would say, in the Islamic world. And this person, Iqbal, very well known to all of us, but very unknown in regard to his history and his marvelous achievement. And today we are going to speak in Iqbal's language, in Urdu as well. And we'll be surprised to see that Iqbal does not only speak to us or the youth, Iqbal speaks to the universe. He speaks to everybody, whether living or non-living. And a beautiful poetry about Iqbal, what he has written for the youth. It's an amazing poetry, which inshallah we will see that
is able to transform the entire Muslim Ummah. So let's go and see and talk to Iqbal in Iqbal's language, inshallah. تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ اقبال کی بڑی پیاری نظم ہے، خطاب بجوانان اسلام۔ اقبال جوانوں سے بات کرتے ہیں، اقبال بوڑھوں سے بات کرتے ہیں، اقبال پودوں سے بات کرتے ہیں، اقبال آسمان سے بات کرتے ہیں، اقبال گلشن کی ہر چیز سے بات کرتے ہیں، اور اقبال نے پوری کائنات کو ایک زبان دے دی ہے، اور اس زبان کو انہوں نے اردو اور فارسی میں پیش کیا ہے۔ I'm sure that is anyone here there who does not understand Urdu, or shall I mix it? You can quickly write in the chat, and I would know, inshallah. So before I begin and choose one language, I think Urdu صحیح رہے گی سب کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ I've got 3 messages. اقبال نے اردو میں صرف 22% شاعری کی ہے، اور ان کی 78% جو شاعری ہے وہ فارسی زبان میں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو ہماری جو آج کی اقبال کی نظم ہے، خطاب جوانان اسلام، تو وہ انہوں نے ایم اے او کالج علی گڑھ میں 1911 میں پیش کی تھی۔ وہ خود نہیں جا سکے تھے، تو انہوں نے اس نظم کو لکھ کر ایک بڑی خوبصورت نظم، جو آج تک ہم تمام جو طلباء ہیں ان کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک اقبال کے بارے میں تھوڑا سا ہم پہلے یہ جانتے ہیں۔ خوبصورت بات اقبال کی یہ ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا بڑا شاعر یہ کہے کہ میں شاعر نہیں ہوں؟ لیکن چونکہ مجھے اپنے فلسفے کو پیش کرنا تھا، اور فلسفہ پرانا ہو جاتا ہے، شاعری زندہ رہتی ہے، انہوں نے اپنے فلسفے کو اشعار کا لباس پہنا دیا۔ اقبال جب جوانوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک شاگرد بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں۔ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد اقبال جیسا استاد ہوتا ہے جو خود کو ہمیشہ طالب علم بھی سمجھتا ہے، اور ایک اچھا استاد جو ہمیں میں سے چھڑا کر کائنات سے بھی جوڑ دیتا ہے، اور ہماری اپنی اصلیت، ہمارے خالق کی اصلیت اور ہمارے کائنات کی اصلیت اور ہمارا آپس میں جو ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو ہمیں بتاتا ہے۔ ایک اچھا استاد ہمیں خود شناسی کی راہ دکھاتا ہے۔ اقبال نے ہمیں خودی کا فلسفہ دیا، جس کو آج بھی بہت لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن خودی اقبال کہتے ہیں کائنات، اے سورج، اے چاند، اے ستارے، اے تارے، اے پھول، اے پھل، اے پودے، اے گل لالا، اے گل نسترن، اے سوسن، تم سب میں تو کوئی زبان نہیں ہے، تم تو سب گونگے ہو، میں کائنات کا شعور ہوں، مجھے علم ہے کہ تم ہو، تمہیں تو علم نہیں ہے کہ میں ہوں، تو میرے اس شعور نے تمہیں خوبصورتی عطا کی، کیونکہ تمہاری خودی یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہو، آؤ مجھے کوئی دیکھو۔ تو تمہیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تمہیں تو کوئی تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرنے والا نہیں تھا، لیکن میں وہ ہوں جس نے تمہیں زبان دی۔ تو استاد ایک ایسا استاد ہوتا ہے جو کائنات کی بے جان چیزوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ تو بحیثیت استاد، اقبال نے ہمیں وہ سوز، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ موٹیویشن، وہ ڈیزائر، وہ آرزو، وہ تمنا، وہ روشنی دی جس میں ہم متحرک ہو سکے، ہم ایکٹیو ہو سکتے، ہم ایک ڈائنامک لائف گزار سکتے ہوں۔ تو اقبال کا کلام یہ ہے، اور ان کا کمال یہ ہے کہ ان کا ہر شعر، ان کا ہر لفظ بولتا ہے، اور سننے والے کے دل میں ایک ایسا سوز، گرمی، ایک موٹیویشن کا ایک ہائیسٹ لیول جو سائیکالوجی میں ہو سکتا ہے، وہ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کا پڑھنے والا ایک ایسی فلائٹ پر، پرواز پر مائل اور تیار ہو جاتا ہے کہ پھر اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔
تو آئیں پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اقبال نے جو ایک استاد بھی ہیں، وہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں، وہ ایک فلسفہ دان بھی ہیں، وہ ایک سائنٹسٹ کی طرح بھی بحث کرتے ہیں، وہ ایک فزسسٹ کی طرح آئنسٹائن سے اس کے نظریات کے بارے میں اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ تمہارا ٹائم اور اسپیس کا نظریہ، یہ نظریہ انسان کی نیچر سے، کائنات کے مقصد سے، ہماری پیدائش کیوں ہوئی ہے، ہمارا گول، ہمارا پرپس کیا ہے، ان سب سے ایک میچ نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیول کا ایک شاعر ہو جو دنیا کے 10 بہترین شاعروں میں شمار اس کا ہوتا ہو، اور جو اسلامی دنیا کے 15 سب سے عظیم لوگ ہیں اس میں اقبال کا نام اول درجے پر ہے۔ تو آئیے پہلے ہم نوجوانوں کے نام اقبال کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں، پھر اقبال کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہر شعر پر ہم اس سوچ کے ساتھ بات کریں گے کہ ہر شعر کے اندر ہمیں ہماری زندگی کی فلاسفی بھی ملتی ہے، سائیکالوجی بھی ملتی ہے، کامن سینس بھی ملتی ہے، ہماری سیلف اویئرنیس بھی بڑھتی ہے، اجاگر ہوتی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس عمل کے لیے تیار ہوں گے جس کے لیے اقبال نے ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں موٹیویٹ کیا ہے، جو بہت کم شاعروں اور فلاسفیز کا کمال ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کمال کا تھوڑا سا نظارہ کریں۔ خطاب با نوجوانان اسلام۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر نہیں کیا تو نے، تو کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عربیہ نے شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفخر فخری کا رہا شان عبارت میں، بآب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارہ، تدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آواز سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت تو سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہ پیر کنعان را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را، یہ خوبصورت 12 اشعار کی نظم ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو ڈو انالیسز اباؤٹ اٹ، اور اس میں سے ہمارے لیے کیا میسج نکلتا ہے جو آج سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے۔ وہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ آج بہت سارے مغربی ممالک اس پر کام کر رہے ہیں، اقبال کی اشعار سے، اقبال کی سائیکالوجی سے، ان کی ایجوکیشنل فلاسفی سے، ان کی ہیومن نیچر کے بارے میں جو انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جس اقبال کو ہم ہمارا اقبال کہتے ہیں، وہ اقبال دراصل پوری دنیا کا اقبال ہے، اور وہ پاکستان سے زیادہ اٹ وڈ بی سرپرائزنگ ٹو نو کہ وہ باہر زیادہ پاپولر ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا اس عظیم شاعر کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کر لیں۔ آ، ہر بڑا آدمی جس دور میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس دور میں اس کے پاس ایک سوشولوجیکل انٹیلیجنس آ جاتی ہے، یعنی وہ ایک اویئر ہوتا ہے کہ پیدائش سے پہلے اس کے دنیا میں کیا حالات تھے،
اس کی زندگی میں کیا حالات ہیں، اور ایک وہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس کے فیوچر میں کیا ہوگا۔ اور اقبال نے الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو دیکھا، پچھلی وارز کو دیکھا، موجودہ حالات کو دیکھا کہ کولونائزیشن کا دور ہے، ورلڈ وارز کا دور ہے، دنیا میں ہر طرف افراتفری ہے، اور وہاں اسپیشلی مسلمانوں کی خودی بالکل ایک زیرو لیول پر آ گئی ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف ڈائگنوز کیا بلکہ ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح پرسکرپشن دی، ایک سائیکالوجسٹ کی طرح بتایا کہ ہمیں کیا تھراپیز کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے لیے نہ صرف ہمیں ریسیپی دی، ہمیں تھراپی دی، بلکہ ہمیں موٹیویٹ بھی کیا۔ تو یہ ایک شاعر کا بہت بڑا کمال ہے۔ تو اقبال نے ایک چھوٹی سی عمر پائی ہے، ہی واز اونلی 61 ایئرس اولڈ when he died۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو 61 ایئرس کی عمر میں کوئی اچیومنٹ اگر کر لے تو اٹس اے بگ ڈیل، لیکن ایک شاعر جس نے اتنی کتابیں لکھی، جس نے پوری دنیا میں اسٹڈی کیا بڑے بڑے فلاسفرز کو، وہ پیدا ہوتے ہیں 1877 میں ایک چھوٹے سے شہر میں، سیالکوٹ میں، اور پھر ماسٹر آف آرٹس کی انہوں نے عربک میں اورینٹل کالج سے، 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فلاسفی انہوں نے کی۔ پھر ایک ان کی زندگی میں یہ دور آیا جب وہ اپنے لیٹ 20s میں اور ارلی 30s میں آئے، اور وہ یورپ گئے۔ وہاں انہوں نے پہلے کیمبرج سے بیچلر آف آرٹ ٹرینٹی کالج میں ایک لاء کی ڈگری لی، اس کے بعد وہ جرمنی گئے۔ جرمنی میں انہوں نے میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی فلاسفی میں کیا اور میٹا فزکس آف پرشیا، اینڈ اٹ واز این امیزنگ سبجیکٹ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ پوری ایک ایسٹرن فلاسفی سے اویئر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ویسٹرن فلاسفی کو پڑھا، اور آپ دیکھیے کہ ود ان سچ اے شارٹ پیریڈ انہوں نے نہ صرف یہ ڈائگنوز کیا بلکہ 1915 میں انہوں نے ایک زبردست کتاب لکھی فارسی میں، اسرار خودی، دا سیکرٹس آف دا سیلف، اور پھر 1918 میں رموز بے خودی، دا سیکرٹ آف سیلف لیسنس، اور انہوں نے اس میں پوری اپنی ایجوکیشنل فلاسفی بتائی۔ انہوں نے ہیومن موٹیویشن کے بارے میں، انہوں نے ہیومن نیچر کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے پھر جب ڈائگنوز کیا شکوہ اور جواب شکوہ لکھی کہ اس میں مسلمانوں کو ایک اویئرنیس دی کہ وائی if you are complaining about the downfall and degradation of the eastern world of the Muslims، تو پھر اللہ کی طرف سے انہوں نے ایک جواب لکھا اور ان کو بتایا کہ یہ تمہارے النس کے، سکنس کے کازز ہیں، اور آج بھی ٹائم ہے کہ اگر تم ڈائگنوز کر کے اپنی ٹریٹمنٹ کر لو تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پولیٹیکل ایرینا میں جب اپنا قدم رکھا اور انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں شرکت کی، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی، ان کی ارمغان حجاز جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد آئی، انہوں نے زبردست ٹاکس اینڈ لیکچرز دیے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں سب شامل ہے۔ اینڈ ہی ہیز گیون این امیزنگ ایرے آف آئیڈیاز، جس کو انشاءاللہ ہم ایک سمرائز کریں گے ان کی اس نظم میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اقبال کے زمانے میں جس طرح ہمارے زمانے میں آج اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہم تو اپنی فوڈی کلچر میں، اپنی ایم بی اے کلچر میں بس ایک سپرفیشل ایجوکیشن میں لگے ہوئے ہیں، اقبال نے اس کلچر میں جب کہ ایک مسلم کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے، ڈکلائن ہو رہا ہے، ایک ویسٹ میں اس کی پاورز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو کچل کے کالونیز بنا رہا ہے، اور اس زمانے میں بڑے بڑے فلاسفرز بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اقبال نے نہ صرف ایک سوشالوجیکل انٹیلیجنس کو یوز کر کے پوری ڈائگنوسس کے بعد خلافت عثمانیہ کی کمزوری، اس کی ڈکلائن جب انہوں نے دیکھی 1922 میں، ایک پورا ایک ہم نے دیکھا کہ ٹرکی میں جو آٹومن امپائر تھی وہ کولیپس ہو گئی، اور پھر ایسٹ میں ساؤتھ ایشیا میں کالونائزیشن ہے، مسلمان کرائسس میں ہیں، وہ انتہائی ڈپریسڈ ہیں، ان کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہے، they don't ever think they will ever rise again۔ اور اس وقت ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر کے
پولیٹیکل سسٹم کو، ایجوکیشنل سسٹم کو، اکنامک سسٹم کو چینج کر کے مسلمانوں کو، بر صغیر کے لوگوں کو ایک ایسا غلام بنایا کہ ان کے اندر سے زندگی کا جذبہ نکل گیا. اور اس دور میں اقبال مسلمانوں کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ اس کلچر سے نکل کر ڈائگنوز کر رہے ہیں. تو ایک بڑا شاعر، ایک بڑا فلاسفر، ایک بڑا سائیکالوجسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے ماحول سے نکل کر اپنے ماحول کو اسٹڈی کر کے پھر اس کو ڈائگنوز کرتا ہے. اور جب اقبال نے اپنی ویسٹرن ایجوکیشن کا سسٹم دیکھا، انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو پڑھا، اور انہوں نے ان کی تمام اچھی چیزوں کو نہ صرف لیا، اس کو ایکنالج کیا، بلکہ ان کو چیلنج بھی کیا، اور مسلمانوں کو اور ایک کمپیریٹیو سائنٹیفک اسٹڈی میں پیش کر کے دکھایا کہ دس از ہاؤ یو ایکسیپٹ واٹ از گڈ ان دا ویسٹ اینڈ یو ڈونٹ گیٹ ڈی موٹیویٹیڈ اینڈ یو کین رائز اگین. اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو ان کے خطبات ہیں، اس میں انہوں نے تمام پہلوؤں سے ڈسکشن کر کے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمز آر ہیئر ٹو رائز اگین. اور کمال کی بات ہے کہ انہوں نے نیچے، گوئٹے، برکساں، لینن، you name anybody, and he has discussed, he has talked, and he has written, and he has challenged. تو فرسٹ موسٹ سائنٹیفک انداز میں جو اقبال نے ہمیں بتایا کہ ایک باشعور مسلمان کیسا ہوتا ہے، وہ ویسٹ کو بھی پڑھتا ہے لیکن اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ تمام ورلڈ ایونٹس کا جائزہ لے کر، وہ اپنی فطرت کو اسٹڈی کر کے، وہ اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کر کے ایک ایسی بلند سٹیٹ پر لانا چاہتا ہے کہ جہاں یہ تمام ورلڈ ایونٹس اس کے لیے ایک گائیڈ لائن بن جاتے ہیں اور ایک فیوچرسٹک اپروچ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اقبال واز بورن ان 1877. اس کے بعد اسپینش امریکن وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، کتنی ساری ورلڈ وار اینڈ ہو رہی ہے، آئرش وار ہوئی ہے، رشین وار ہوئی ہے، there were numerous wars. چائنا میں millions and millions of people were killed. So everywhere there was fall and everywhere there were hopes of rising. تو جو سب سے اقبال کو تکلیف ہوئی تھی وہ بالکن وار میں، جس میں ان کا جو نشانہ تھا ٹرکش امپائر تھی، جو آٹومن امپائر مسلمانوں کا ایک بیس تھا، اور جب وہاں سے وہ ختم ہوئی ہے اور مسلمان بالکل ایک ڈاؤن فال اس میں آ گئے ہیں. تو ان تمام چیزوں نے اقبال پر بہت اثرات ڈالے، اور یہ ان کی کتابیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بانگ درا، he is calling, he is giving a call for to rise up. ان کے نام بھی آپ دیکھیں، he is telling us the secrets of our own self to rise. He is giving a message to the east, rise up. He is telling us what is west doing, and in response to the west انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی، اقوام شرق، اے اقوام مشرق اب کیا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے بال جبریل میں پورا اپنا خودی کا خوبصورت نظریہ پیش کیا. 1935 میں انہوں نے اپنی نظم لکھی جو بال جبریل میں موجود ہے، اور اس میں انہوں نے پورا اپنا خودی کا فلسفہ پیش کیا. اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد ارمغان حجاز جو ہے عربی اور اردو اور فارسی دونوں میں، اور یہ ان کی اردو کی کلام ہے. ہم سب کو بانگ درا کا نام پتہ ہے، اس کے علاوہ انہوں نے بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شائع کی ہیں. تو لیٹس کم اگین ٹو دا بیوٹیفل پوئم وی ہیو آلریڈی گون تھرو. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے نوجوانوں کو جو آج ڈپریسڈ ہیں، جو 35% آف دا مسلم ورلڈ ہیں، جو 65% آف پاکستان within 30 years، اگر آپ دیکھیں there's a huge number. پاکستان is a young country. 78 ایئرس کی عمر میں پاکستان نوجوان ہے. پاکستان کا ایک بڑا طبقہ نوجوان ہے، امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ نوجوان ہے. اور اب اقبال ڈائگنوسس کرتے ہیں، اقبال موٹیویٹ کرتے ہیں، اقبال ان کو ریفلیکشن سکھا رہے ہیں، اقبال ان کو پیچھے لے جا رہے ہیں، اقبال ان کو آگے لے جا رہے ہیں، اقبال ان کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر دکھا کر
ان کو ایک راہ دکھا رہے ہیں that this is the true path on which if you travel آپ اقبال کی طرح بن سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے فور فادرس کی طرح بن سکتے ہیں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. O young Muslim, have you ever truly reflected what a sky it was, from which you are now but a fallen star? You are raised by a nation in the cradle of love, a nation that once crushed the crowns of Darius beneath its feet. اب اس خوبصورت نظم میں اقبال ایک پہلی چیز کی طرف جو انویٹیشن دے رہے ہیں which is reflection. You invite people towards something that they don't have. Otherwise, you won't come. You won't attend. اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ تدبر بھی کیا تو نے، یعنی ایک اشارہ ہے کہ اے نوجوان، اے امت مسلمہ، we are right now in a cognitive dissonance where ہم ایک ایسی فریم ورک میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں کہ عمل کچھ ہے، کردار کچھ ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ کبھی تو نے تدبر بھی کیا، آپ کو ریفلیکشن آتی ہے. واٹ از ریفلیکشن؟ واٹ از ریزوننس؟ واٹ از ڈسوننس؟ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایز مسلمز وی ہیو فالن ان ٹو اے ٹریپ. ڈو یو ریئلائز کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے؟ آپ کون تھے؟ آپ کے انسیسٹرز کون تھے؟ آپ ایک ایسے آسمان کا تارا ہے جو ایک زمانے میں پورا آسمان پر اس طرح چمکتا تھا کہ اس کی روشنی میں دوسری قومیں روشنی پاتی تھیں. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. ہمارے انسیسٹرز کون تھے؟ اے نوجوانوں سوچو. وہ مٹیریلسٹک نہیں تھے، ان کے پاس جو ڈرائیو تھی، جو موٹیویشن تھی، انہوں نے جو تمہارے لیے ایک سٹیج سیٹ کیا وہ محبت کا سٹیج ہے. اس لیے کہ محبت پہلا قرینہ ہے ادب کے قرینوں میں. جو اقبال کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، لیکن محبت کے لیے بھی پہلا قرینہ ادب ہے. دیٹ مینس وین یو نو ہاؤ یور ہارٹ ورکس، ہاؤ یور مائنڈ ورکس، واٹ از دا پوزیشن آف ون thing in or entity in the universe, and what is the position of the next, what is of the next. So what is reflection? That when you know کہ آپ کے اندر جب ایک ویژن ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، وہ موٹیویشن ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے. تو تجھے تو ایک ایسے آباؤں نے پالا ہے جنہوں نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اپنی لیگیسی تمہیں دی کہ تم آگے جاؤ. اور سرپرائزنگلی آپ دیکھیں کہ آج تم جس مٹیریلسٹک دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اور ایک ریٹ ریس لگی ہے. اٹس ناٹ ایون اے ہیومن ریس، اٹ از ناٹ ایون لو، اٹ از اے کٹ تھروٹ کمپٹیشن. اور یہ وہ آبا ہے تمہارے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. انہوں نے تو ایران کے فارس کے بادشاہوں کا جو تاج تھا اس کی ان کے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں تھی. سو یو آر دا لیگیسی، یو آر دا پرائڈ آف دوز پیپل جن کے پاس ایک ہسٹوریکل پرائڈ تھی جو انہوں نے آپ کو ٹرانسفر کی ہے. اور ان کے اندر جو ریزیلینس تھی، ڈگنیٹی تھی، وہ ڈگنیٹی اب ہمیں آپ نے حاصل کرنی ہے. اور وہ کیا لوگ تھے کہ تمدن آفریں. نہ صرف ان کے پاس ایک کلچر تھا بلکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنز بنائے، انہوں نے دنیا کو رہنے کا طریقہ سکھایا. خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت رو زیبا را. they were just ordinary people. وہ ڈیزرٹ سے کھڑے ہوئے ہیں جن کو آپ کی زبان میں، ہماری زبان میں رہنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوگا. We think they had no culture. They were just people. They were the Bedouins. They were just roaming around in the desert.
لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ ایک پیغام محمد سے جاگتے ہیں اور ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، بیکاز لائف ایجوکیشن از آل اباؤٹ ٹرانسفارمیشن. تو تم کیا جانو کہ وہ کیا تھے جب انہوں نے دنیا پر چھانے کا عہد کیا، تو اب وہ کلچر کو پیدا کرنے والے، وہ سویلائزیشنز کو بورن کرنے والے، وہ دنیا کو لا دینے والے، وہ دنیا کو کس طرح چلانا ہے اس کے لیے گائیڈ کرنے والے، دے آر دا لیڈرز آف دا ورلڈ. اور یہ دنیا کو وہ دے کر گئے ہیں جو آج ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز، ہم کہتے ہیں یو این کی طرف دیکھو، ہم کہتے ہیں ورلڈ بینک کی طرف دیکھو، ہم کہتے ہیں فلاں آرگنائزیشن کی طرف دیکھو. These are the Arab Bedouins who gave the constitutions how to run the world to this civilized, the so-called civilized world. اور وہاں ان کی شان دیکھیں کہ when they became the rulers, but they were leading a life of spiritual wealth but material simplicity. اب یہ ایک پیراڈاکس آپ دیکھیں کہ somebody who is ruling the world وہ اس شان کے ساتھ رہ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک سمپل لائف ہے. آج ہماری ایجوکیشن، آج ہمارا یوتھ، اقبال کہتے ہیں کہ رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی، کہ وی آر جسٹ رننگ اینڈ رننگ آفٹر دا مٹیریل ورلڈ. اور ان کا آپ ایک سما دیکھیے، لک ایٹ دس اسٹیج، امیجن دیٹ الفقر فخری، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فقر میرا فخر ہے. I am proud to be simple. I am proud to be poor. I am proud to have the minimum of this world. But ان کی گلوری دیکھیں کہ ان کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ ان سے ڈرتے تھے، اور ان کی یہ گلوری ان کی پوری باڈی پہ، ان کی پوری پرسنالٹی پہ کس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے. ناؤ لک ایٹ دا سائیکالوجی آف اے پرسن، آف اے نیشن، of a generation who has everything, but their outer display does not show anything, and yet that spiritual wealth make them so beautiful that other nations are in awe of them. اور ان کو کسی ایکسٹرنل گلوریفیکیشن کی بیوٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. باب و رنگ و خال و خط حاجت زیبارہ. They don't need any cosmetic, they don't need any eyeshadow, they don't need to put any cosmetic, they don't need to make their faces shine. آج ہمارا نوجوان اقبال کی نظر میں کیا ہوتا، جو پارلر جاتا ہے، جو خوبصورت اپنے جسم کو ایک سپرفیشیلٹی میں لے کر آتا ہے. تو اقبال تو کاسمیٹک سے بھی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں میں تو وہ ہیوملٹی ہے جو ان کو خوبصورتی عطا کرتی ہے. تو لیٹس گیٹ بیک ٹو دیٹ ہیوملٹی. وہ کس طرح آتی ہے؟ اقبال بتاتے ہیں گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کرنا تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. Even in such a state of poverty, these men of Allah were so dignified that the wealthy dared not offer charity, fearing the pride of the beggar. In short, what can I tell you of those desert dwellers? They were conquerors, rulers, guardians, and adorners of the world. Now, if you look at them, کہ ایک نیشن ہے جو پوری دنیا کو رول کر رہی ہے، ایک سمپل لائف گزار رہی ہے، اس کی جو پوری کریڈیبلٹی کس چیز سے آتی ہے؟ بیکاز انٹرنلی دے آر دا ساورن آف دیم سیلوز. اور یہ سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں وین یو ہیو دا کانفیڈینس ہو یو آر، واٹ آئی ایم، جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں، آئی ایم اینڈ واٹ آئی کین ڈو. دا بلیف دیٹ my I amness, my khudi is not dependent on selfie, is not dependent on wealth, culture. It
is not dependent on wealth, and then I have to encounter inferiority complexes because I don't have wealth, because I don't have beauty, because I don't have selfie, I don't have anything to show. And emotionally and spiritually, when they are models of emotional resilience and spiritual confidence, تو اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان آپ نے تدبر بھی کیا 65% آف دا ینگ پاکستان اینڈ دا مسلم امہ کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایموشنل ریزیلینس کھو بیٹھے. وی ہیو گون ڈاؤن ان ٹو دیٹ ایبس آف لیک آف کانفیڈینس, لیک آف خودی, جس کو اقبال نے ایک بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور, خودی کی موت سے مشرق مبتلائے جزام. کہ ویسٹ کے اندر تو ایک نور ہی نہیں ہے دین کا, ایک اللہ کا. ان کی اگر موت ہو گئی, وہ تو ایک باہر سے ایک گلوریفیکیشن کے کلچر میں ہے, ایک ویسٹرن جو ایک آرٹیفیشل کلچر ہے. Iqbal has appreciated a lot about the Western scientific discoveries. In fact, Iqbal یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں they are fast approaching towards that Islamic concept, جہاں ریسرچ ہے, جہاں مارچ فارورڈ کا کانسیپٹ ہے, جہاں ڈسکوریز ہے, جہاں انٹریکشن ود دا مٹیریل ورلڈ ہے. لیکن جب انہوں نے اپنے اندر اپنے دین کا, اپنی روحانیت کا شعور کھو دیا تو وہ اندھیرے میں ہو گئے. لیکن ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ ہمارے ساتھ اقبال کہتے ہیں پرابلم کیا ہے؟ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, تمہارا اندر اگر اللہ کے نور سے بھرا بھی ہے, لیکن تمہارا ظاہر ایک لیپر کی طرح اگلی ہے, کیونکہ تمہارے اندر ایک کوگنیٹو ڈسوننس ہے. تم کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو. اور وہ اتنے غیور تھے کہ وہ سادہ تھے, لیکن اگر کوئی منعم ایک رچ ان کی ہیلپ بھی کرنا چاہتا تھا, ان کو گفٹ بھی کرنا چاہتا تھا, he was scared. The rich was scared of the poor. They were not beggars. They never took their kashkol and went towards anybody. غرض میں کیا کہوں تو سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے. So they were not just simple عرب بیدوئنس جن کو اسلام مل گیا اور آج ہم کہیں کہ اسلام مل گیا سو واٹ, اسلام تو ہماری راہ کی رکاوٹ ہے. نہیں, what they became, they جہانگیر, وہ ایک نہ صرف کانکرر تھے بلکہ جہاندار, وہ زبردست رولر بنے. اور جب وہ رولر بنے تو انہوں نے آج اگر ہم دیکھیں کہ جب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں جب جن کے پاس پاور آتی ہے, قوت آتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے دنیا کو کرش کر دیا. No country is poor country. Every country from Africa to Pakistan to Cambodia to any country, you name it, they are rich in resources. It is the management. اور وہ مینجمنٹ جب ویسٹ ورلڈ نے خراب کی, جو آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا بن گئے؟ وہ مسلم جہاں انڈونیشیا گئے, ملیشیا گئے, تمہارے آبا وہ گئے ہیں تو وہ دنیا کے محافظ بن گئے. They conquered the world with love and they became what? The caretakers that the Western people, the non-Muslims used to call them for their protection. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈسوننس ہمارے ہاں ہوتی ہے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں, اور ویسٹ اگر ایک اپنے دین کو, اپنے اخلاق کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ دنیا کو قتل گاہ بنا دیتا ہے. اور ہماری نیشن, ہماری جنریشن جو گزر گئی ہے, اے نوجوان, وہ دنیا کے محافظ تھے. اور صرف محافظ نہیں, ان کا جو کلچر تھا جہاں آ رہا, they brought beauty to the world. انہوں نے, اگر آپ کنسٹرکشن کی طرف جائیں, ان کی آرکیٹیکچر اس مارولس. جب اسپین میں 1000 بلبس جل رہے تھے اور لائبریریز میں لوگ بیٹھتے تھے, اور بغداد میں کلچر تھا پڑھنے اور پڑھانے کا, اینڈ پیپل وڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ دا فوڈی کلچر, پیپل وڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ کہ آج کچھ میٹھا ہو جائے, پیپل وڈ ٹاک اباؤٹ آج کچھ پڑھائی ہو جائے, آج کوئی نئی چیز پہ ڈسکشن ہو جائے.
آج کچھ اچھی اسلامک کلچر اور آرٹ اور لٹریچر اور سائنس ہو جائے، اینڈ دیٹ ملٹی ٹاسکنگ، دیٹ ملٹی ڈسپلنری آرٹ، they brought beauty, they brought intelligence, they brought education, they brought knowledge, they brought universities to the world. تو یہ جہانگیر، جہاں دار، جہاں بان، جہاں آرا، they beautified the world, they brought culture, they brought civilization. However, اقبال اب ایک اداسی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موٹیویشن دیکھ کر دیتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج اگر تم اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ پاتے ہو، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار، وہ کردار، وہ ثابت، تو ثابت، وہ سیارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ، کہ اپیرنٹلی تمہارے اندر تو ایک اتنی زبردست آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ یو ڈونٹ ایون نو اباؤٹ یور ہسٹری، یو ڈونٹ ایون نو دیٹ یو آر ریلیٹڈ ٹو سچ اے گرینڈ جنریشن آف پیپل. اور وہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دو جنریشنز میں، اور ان کے بیچ میں بہت جنریشنز اب گزر چکی ہیں، ایک اتنا ڈفرنس آ گیا کہ ہم میئر اسپیچ رہ گئے ہیں. We are only talk and they walked the talk. وہ ہم اسٹیشنری ثابت ہیں، وہ سیارہ. They were moving, they were in action. Everything that says they said, they preached, they speak, they acted upon that. اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں ایک سائنٹسٹ بھی ہے، اور ایک اسلامک اسکالر بھی ہے، اور ایک فلاسفر بھی ہے، اور ایک میتھمیٹیشین بھی ہے، اور وہ ایک سائیکالوجسٹ بھی ہے، اور وہ ایک دنیا کی سیر کر رہا ہے، اور وہ ایک سوشیالوجی کی بھی کتاب لکھ رہا ہے. تو دے ور کانسٹنٹلی موٹیویٹڈ بائی دا قرآن، دے ور کانسٹنٹلی موٹیویٹڈ بائی واٹ ایور دے ریڈ، اینڈ دے ور ٹوٹلی ایکشن. ان کا جو گول تھا وہ ایک صرف پیسے کمانا نہیں تھا، دیٹ go to school, go to a good college, get good grades, go to a good university, get good grades, go to the world, get a good job, get a good salary, and then get a good life. جیسے چاہو جیو، eat, drink and be merry. نہیں، they were walking what they were talking. اینڈ سیڈلی انف، اقبال کہتے ہیں گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ناؤ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ وین وی تھنک آف واٹ انہیریٹنس آر پیرنٹس آر گوئنگ ٹو لیو فار اس، پہلی چیز ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے؟ ویلتھ. یہ گھر اس بھائی کو ملے گا، یہ اس بھائی کو ملے گا، یہ پیسے اس بہن کو ملیں گے، یہ اس کو ملے گا، یہ اس کا شہر ہے، وہ اس کا شہر ہے. But look here, what Iqbal is going to inshallah give us a shock. کہ جب ہم نے یہ انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچوئل اپنی آئیڈینٹی تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم ایک کلچرل ایمنیشیا میں چلے گئے، اور ہم نے ایک نئے کلچر کو، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کلچر تو ایک سونے چاندی اور اس کی ایک جھوٹی عکاسی ہے. یہ کلچر کچھ نہیں ہے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ ناصف پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. کہ یہ کلچر تو یہ خود اس وقت سوسائڈ کمٹ کر لے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی برانچ پر ہے جس کی کوئی گرینڈ نیریٹو نہیں ہے، جس کا کوئی روٹ نہیں ہے. اور اے مسلمان نوجوان، تمہارے پاس تو وہ روٹ ہے جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ان کے صحابہ کرام سے، اور پھر آگے آنے والے نسلوں سے. تو یہ جو تم کلچرل کرائسس اور ایمنیشیا میں ہو، یہ تو اٹس اونلی فار دا لاسٹ 300 ایئرس. لک ایٹ دا انٹائر ہسٹری. لیکن جب تم نے
اپنے آپ کو چوز کیا کہ اس ایمنیشیا میں چلے جاؤ، تو پھر کیا ہوا؟ یو آر آن دا ہائیسٹ اسٹارز دیٹ ول اور دا گیلیکسی اسپارکلنگ among the millions and billions of galaxies. زمین پر تمہیں دے مارا، کیونکہ یہ ایک آئین ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک لا آف نیچر ہے. اور یو آر جسٹ کرائنگ اباؤٹ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی؟ نہیں، دنیا کی آئین مسلم سے کوئی چارہ. But this is the law of nature that these down and up and down and falls and rise will come. تو یہ تو ایک دنیا کا قانون ہے. آج حکومت آپ کے پاس ہے، آج میرے پاس ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ why are you crying about there? Why lament the loss of political power? You are not weak because we are in that era where we have lost the power. That does not mean کہ ہمارا کانفیڈنس چلا جائے، ہمارا ایگو ختم ہو جائے، ہماری خودی ختم ہو جائے، ہماری کریٹیوٹی ختم ہو جائے، ہماری کیوریوسٹی ختم ہو جائے. کیونکہ نالج تو کیوریوسٹی کا نام ہے، نالج تو کریٹیوٹی کا نام ہے، نالج علم تو انسان کے اندر ایک بے چینی کا نام ہے. نالج اور علم تو ایک معشوق ہے جس کو ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں. اگر ہم عاشق ہیں تو اللہ ہمارا معشوق ہے، اور اللہ اگر علم کا منبع ہے، اور اللہ اگر بیوٹی کا منبع ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہیں، ہمارے اندر حیرت کا ڈالا ہے، تو علم تو وہ نامکمل ہے جو ہماری حیرت کو ختم کرتے، اور وہ علم نامکمل ہے جو ہمارے لیے ایک مکمل علم کے لیے دل میں تڑپ پیدا کرے. علم تو ہمیشہ نامکمل رہے گا. تمہاری موٹیویشن، تمہارا ڈیزائر، تمہاری کیوریوسٹی، تمہارا نیچر، یہ ساری چیز ختم ہو گئی تو نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. وائی کرائی اباؤٹ سم تھنگ دیٹ وی نیڈ؟ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو ٹو لوز اٹ ون وے اور دی ادر. اصل اب ہماری لیگسی، اصل ہماری انہیریٹنس، اقبال کہتے ہیں نوجوان وہ کیا ہے؟ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. Your legacy is knowledge. Your legacy is the thousands of books, that scientific knowledge, that sociological knowledge, that historical knowledge, that psychological knowledge, that scientific knowledge, that knowledge of the physics, knowledge of the botany. اقبال تو کہتے ہیں کہ ہم اقبال پھول سے بات کرتے ہیں. اقبال انسان کو، آدم کو اللہ سے بات کروا دیتے ہیں. اقبال نیچے آتے ہیں تو فرشتوں سے بات کروا دیتے ہیں جو آدم کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. اقبال آدم کی بات زمین سے کروا لیتے ہیں کہ جب وہ زمین پر آتی ہے تو وہ ویلکم کرتی ہے آدم کو کہ آدم تم زمین پر آئے ہو، یہ تمہارے لیے زمین میں نے تیار رکھی ہے، اور اب تمہیں ستارے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا گل کھلاؤ گے. اور وہ عروج آدم خاکی سے سہمے جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو اقبال تو کہتے ہیں کہ تمہارا اسٹیج پورا سجا ہوا تھا، اور اس اسٹیج کو بیوٹیفائی ہمارے انسیسٹرز کی نالج نہیں کیا، لیکن تم تو آج ایک لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی لیگیسی نہیں ہے. بھئی میں کیوں پڑھوں سائیکالوجی ویسٹ کی، میں کیوں پڑھوں سائنس؟ اقبال نے سب سے فائدہ اٹھایا. اقبال نے کہا کہ نیچے ایک کمال کا فلاسفر ہے. اقبال کہتے ہیں لینن خدا کے حضور جاتا ہے، اور وہ لینن جو آج خدا کا باغی ہے، لیکن اس نے لا الہ کہہ کر آدھا مارکا سر کر لیا تھا کہ there is no God, but he was confused because وہ اللہ کے آگے جا کر کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے. ہر لہجہ بدلتے تھے خرد کے نظریات، کہ ایور چینجنگ تھیوری نے مجھے کنفیوژن میں ڈال دیا. کیونکہ ہم تو تھیوریز پڑھ رہے ہیں، ویسٹرن سائیکالوجی کی تھیوری، ویسٹرن سائنٹیفک تھیوری، ویسٹرن سوشیولوجی کی تھیوری، ویسٹرن اکنامک کی تھیوری. تو ہم تو ان تھیوریز سے ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے پاس تو اوریجنز جو ہیں وہ قرآن سے جو تھیوریز نکلی ہیں. بیکاز اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، فطرت قرآن میں انسان کی اللہ نے بنائی ہے. تو
human beings cannot be evolving animals. Human beings cannot be treated like in the animal kingdom. تو جب ہم نے وہ کتابیں چھوڑ دی تو ناؤ وی ہیو بیکم ایوالونگ اینیملس انڈر دیز تھیوریز. اور پھر ہم اپنے آپ کو اس اینیملسٹک نیچر میں ہی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ڈال دیا. وہ نوجوان جو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جس کا ویژن تو اتنا ہائی ہونا تھا کہ وہ قرآن کی آیات جو اقبال نے کائنات میں دیکھی اور اس کو پڑھتے گئے. تو ستاروں کو پڑھنا تو قرآن میں فرض ہے، سورج کو پڑھنا تو فرض ہے، پودوں کو پڑھنا تو فرض ہے، فزکس کو پڑھنا تو فرض ہے. یہ کس نے کہا کہ یہ سائنسز ان اسلامک ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہارے آبا نے جو علم کے موتی پروئے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہیو یو ناٹ سین دا واٹر، جو ایک مٹی کو سیراب کرتی ہے، جو کلرلیس ہے، اوڈرلیس ہے، ٹیسٹلیس ہے. سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے ہیں. اور اس نے پھر جب پودے نکالے، پھل پھول، تو ہر ایک کا کلر، ہر ایک کا فلیور، ہر ایک کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. وہ قرآن جو انوائٹ کرتا ہے نوجوان پڑھو تو صحیح، قسم ہے ستاروں کے پیدا ہونے کی جگہ سے. سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں، اور اگر تم جانو تو یہ قسم بہت بڑی ہے. تو اے نوجوان، تم تو وہ کمند ڈالنے والے تھے ستاروں پر، تم کہاں کھو گئے ملٹی نیشنل کمپنیز کی 25,000 50,000 لاکھ کی جاب میں؟ تمہارا تو ویژن اتنا براڈ ہونا تھا. اور جب وہ بکس جس کی ہم نے ویلیو نہیں کی، اس لیگیسی کی، اس انہیریٹنس کی، تو پھر وہ یورپ میں پہنچ گئی. اور جب یورپ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے ذہن میں سپارے سے کانسیپٹ کیا آتا ہے؟ قرآن کے سپارے، ہمیں سپارہ بھی نہیں پتا کیا ہے. سی از 30 اینڈ پارا از پارٹس. تو اقبال کہتے ہیں میرا تو دل جو ہے وہ پارٹس میں ٹوٹ گیا جب میں یہ دیکھتا ہوں. وہ مسجد قرطبہ جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبریل، یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ اور وہ روتے ہیں اور وہ پھر مسجد قرطبہ پہ نظم لکھتے ہیں. اور کیا خوبصورت یعقوب علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے ہماری بات کی، جب انہوں نے اس پورے ہمارے ہسٹوریکل انٹلیکچول ہیریٹیج کو، لیگسی کو، انہیریٹنس کو یورپ میں دیکھا کہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے، اٹھانا کس کو چاہیے تھا. غنی روزے سیاہ پیرے کنعارا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشمے زلیخا رو. کہ امیجن کرے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کا نور یوسف علیہ السلام، اس سے کون فیض یاب ہو رہا ہے؟ زلیخا، اس کی آنکھوں کو وہ روشن کر رہا ہے، یوسف کا حسن. تو یہ ہماری کتابوں کی بیوٹی، ہماری کتابوں کا حسن. یہ غنی کاشمیری کا شعر ہے جو اقبال نے اپنی اس نظم میں اینڈ میں ڈالا ہے، کہ وہ روشن زلیخا کی نگاہوں کو کر رہا ہے. اور آج ہمارا لٹریچر، ہماری نالج، ہمارا پورے کے پورا جو ایک ہیریٹیج تھا، تو اس سے فائدہ آج مشرق کے بجائے مغرب اٹھا رہا ہے. اور پھر اقبال نے جو کلیکٹیولی اس میں اگر ہم دیکھیں کہ عظمت اور سربلندی کے پورے کازز بھی ہمیں بتا دیے کہ آج جس چیز کی کمی ہے وہ محبت فاتح عالم. ہمارے سارے آباء و اجداد میں کیا تھی؟ ان کو قرآن سے محبت، ان کو اللہ سے محبت، ان کو مسلسل اپنی سویلائزیشن کو ترقی دینا، اس کے لیے ایک پیشن ان کے اندر ڈیزائر، ان کو آگے بڑھانا. اور جب ان کو رولنگ ملی، اللہ نے ان کو رول کرنا پوری دنیا کو ایک قوت بخشی، تو انہوں نے یونیورسل لاز بنائے، یونیورسل رولز بنائے. آج یورپ میں آپ یو کے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے سوشل جو ہے وہ پورے کے پورے رولز کہاں سے لیے، تو کہتے ہیں کہ عمر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو سیلف کنٹرول، اپنی خودی پر انہوں نے اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کیا. اور اس کا تھا کہ وہ کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتے تھے.
اور جس طرح اقبال نے بھی کہا ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ جب مسلمان موٹے موٹے پیٹوں کے ساتھ بڑے اپنے آپ کو ڈائنامک سمجھتے ہوئے خوب اپنے آپ کو کیوریٹ کرتے ہوئے اچھے لباس پہن کر وہ جب اپنی ان علاقوں میں جاتے تھے جو ان کے انڈر تھے اور اس سے جزیہ لیتے تھے تو وہ رولرز کہتے تھے جاؤ ہم تمہیں نہیں دیں گے. وہ کہاں گئے جو پچکے ہوئے پیٹوں والے تھے, جو کھجور کی چھال کی چپل پہن کر آتے تھے, لیکن ان کے چہروں پر ایسا جلال تھا کہ ہم ڈر جاتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے. دس واز دا لیگیسی, دس واز دا ہیریٹیج, کہ ان کو اپنی غربت اور وقار میں فخر تھا. وہ ایک سپرفیشیلٹی سے دور رہتے تھے. ان کی جو اپنی سیلف اسٹیم تھی وہ بہت ہائی تھی, سمپل تھے. انہوں نے دنیا میں یہ جو آج ہم ایکوالٹی اور ایکوٹی اور انکلوزیونیس اور ان سب کی بات کرتے ہیں, یہ ساری انہوں نے ٹرمینالوجیز کو استعمال کر کے اپنے مفاد کے لیے کیا ہے. لیکن ان مسلمز نے کیا کیا تھا, تمہارے آباء و اجداد نے ان کو یونیورسل لا بنا دیا تھا کہ اگر عمر کے دربار میں ایک مسلم اور نان مسلم آتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون مسلم ہے یا کون نان مسلم ہے, بلکہ وہاں عدل کو دیکھا جاتا ہے, وہاں ایکوٹی کو دیکھا جاتا ہے, وہاں ایکوالٹی کو دیکھا جاتا ہے, وہاں جسٹس کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں آج ہم نے دیکھا کہ اس کا پورا اسٹرکچر, آج ہم ایس ڈی جی کی بات کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے گولز کی بات کرتے ہیں, اینڈ دے سے نو, اٹ از ناٹ اونلی وی کین ویٹو اینی تھنگ. So these are not the universal laws. These are just the principles and laws made for the interest of certain nations. اور یہ ان کے ایک عروج کی بات تھی کہ وہ ایک یونیورسل لاز, اور وہ پھر ان کی جو اپنی اخلاقی عظمت تھی, ڈائنامزم تھا, ان کی علم سے محبت تھی, ان کی ایک کیوریوسٹی تھی, اور پھر وہ ملٹی ڈائمینشنل ایبلٹیز کے ساتھ تھے. اور آج ہمارے زوال کا بتاتے ہیں اقبال کہ ہمارے اندر وہی جو انہوں نے شروع کیا تھا کہ تدبر بھی کیا تو نے. وی ٹاک اباؤٹ analysis, we talk about reflection, we talk about critical analysis, we talk about so many cool and in words, but have we ever thought that we lack this or we really possess this? تو ہمارے پاس علمی بصیرت کی, تفکر کی, کریٹیوٹی کی, امیجنیشن کی اور تھنکنگ کی کمی ہے. پھر اس کے بعد اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, کیونکہ تمہارے پاس تو جب ویژن نہیں ہے, تمہارے پاس ایک انٹلیکچول لیگیسی کو سوچنے کے لیے وہ ایبلٹی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لنگوسٹکس کی بھی کمی ہے. You don't know how to express yourself because your thinking, your thought processes will give you the ability to use those words and terminologies. So you are basically limited to the present. تم حال میں ہو, اور پھر اس وجہ سے تمہارے اندر ایک اسٹیگننسی آ گئی ہے, ایک انٹلیکچول اسٹیگننسی, ایک اسپرچول اسٹیگننسی, ایک لیک آف ویژن, اور پھر یو کی ناٹ پریفر دا نالج, دا ایجوکیشن, دا سائنٹیفک ریولیوشن, دا لیگیسی آف یور people who passed by and who left for you. So your vision is just to become maybe the CEO of a multinational. That is the limit of your thoughts. تو یہاں میں اس سلائڈ پر تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کر دوں. دس از مائی ایکچولی پی ایچ ڈی تھیسس تھیوری, دیٹ فرام گراؤنڈڈ تھیوری. میں نے اقبال کی کلام کو ڈیپلی اسٹڈی کر کے نکالا کہ وین اقبال ٹاکس اباؤٹ خودی, وین اقبال ٹاکس اباؤٹ نوجوان, وین اقبال ٹاکس اباؤٹ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہاؤ ٹو ڈیولپ, واٹ از دا سلیوشن وین اقبال پریزنٹڈ. تو جب وہ گراؤنڈڈ تھیوری کی اور ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی, جس میں موسٹ امپورٹنٹ از اسرار خودی, سیکرٹ آف دا سیلف, اور پھر اقبال نے ساقی نامہ میں جو پورا خودی کا فلسفہ پیش کیا ہے ان 7 stanzas,
جو ان کی مثنوی ہے. تو he was not a scientist or a philosopher or an educationist or a psychologist in a very scientific term, that he presented systems and he developed systems and he made it something in a linear or a secular motion that gives you the entire, from the main conceptual to how to develop the curriculum and how to make accordingly the goal of life, the vision and everything. لیکن اقبال نے ان تمام چیزوں کو اپنی پوری کتابوں میں، اپنے پورے کلام میں، 16,000 سے زیادہ ان کے ورسز ہیں، اس کے اندر انہوں نے خود ہی کو سینٹرلائز کر کے ڈال دیا. تو یہ ایک آن گوئنگ سائیکل ہے جس کو میں نے اقبال's نیچرل لرننگ تھیوری کا نام دیا. اٹس اے سائیکل وچ اکارڈنگ ٹو اقبال اٹ بگنز وتھ ہیومن نیچر. اینڈ اقبال کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ میں نے کوئی بات رموز بے خودی میں کہا ہے کہ کوئی بات اے اللہ میں نے قرآن اور سنت کے خلاف نہیں کی ہے، اور اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو یوم حشر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینا، ان کو کس کرنا نصیب مت کیجیے گا، اور لوگوں کو میرے شر سے بچائیے گا. سچ اے بگ بگ کلیم، اٹس ناٹ ایزی. تو اقبال کی جو چیز ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ ریزونیٹ ہوتی ہے، وہ قرآن سے سبسٹینشیٹ ہوتی ہے، قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے. کہ اقبال ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ لرننگ بگنز، ہاؤ خودی بگنز. فرسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن نیچر دیٹ سیکس چیلنج. وہ چیلنج چاہتا ہے، اس کے اندر کیوریوسٹی ہے، اس کے اندر نالج حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اس کے اندر گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. وہ چاہتا ہے کہ ٹرانسفارم ہو، فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر ہو، اس کے ساتھ بایولوجیکل گروتھ کے ساتھ it has an urge for psychological growth, and it loves beauty, it loves intellectual gaining knowledge, it loves to worship some higher authority, it loves arts and aesthetics. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات میں ہیں. this is why he calls that فطرت جو اللہ نے پیدا کی ہے. تو انسان کی فطرت میں یہ چیزیں. and اقبال has written hundreds of verses on علم آدم اسماء کلہا. تو یہ جو اسماء کلہا کی ڈیفینیشن میں وہ تمام اقبال کی خودی کا بھی تصور جو آ جاتا ہے، جس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اف وی گیٹ اے چانس وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی انشاءاللہ. تو یہاں جب اقبال کہتے ہیں کہ وین یو ریوائیو یور دیٹ نیچر جس کو اس وقت سپریس کر دیا گیا ہے بیکاز وی آر آل بینگ کنڈیشنڈ، تو پھر اگر اس کو جب اس کا نیچر ہے کہ اس کو اسٹرگل کرنا ہے، اس کو گروتھ کرنی ہے، تو پھر اس کے پاس کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے. اب وہ گول آتا ہے کہاں سے؟ گول آتا ہے آپ کے پرپس سے. پرپس آتا ہے کہاں سے؟ آپ کے ویژن سے. اور ویژن آتا ہے کہاں سے؟ آپ کے آئیڈیل سے. تو جب اقبال کا آئیڈیل ہے جو شاہین بناتے ہیں، اقبال کا آئیڈیل شروع ہوتا ہے جو مرد مومن کا، وہ شروع ہوتا ہے توحید سے. تو if توحید is the most beautiful ideal and every person has that natural urge کہ وہ اس آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے جو سب سے خوبصورت ہو. So when we talk about in the modern psychology and the modern education that we have to be goal oriented and we have to be visionary, Iqbal's concept is totally grounded in Tawheed. تو وہاں سے جب وہ ویژن ڈسٹارٹ نہیں ہوتا ہے، وہ آئیڈیل ڈسٹارٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک کمپلیٹ آئیڈیل ہوتا ہے، تو پھر وہیں سے پھر وہ ایک ویژن آتا ہے کہ اب مجھے اس لیول پہ ایکسلنس پہ پہنچنا ہے. اور پھر وہیں سے پرپس کیا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک نالج آدم کو دے کر بھیجا، اور آدم تو کہتا ہے کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر. تو اللہ نے پورا ایک آپ کو فارمیٹ بنا کر دے دیا، اقبال کہتے ہیں، اور اسی کے انڈر جب آپ گولز اپنے سیٹ کرتے ہیں اور آپ کا ویژن اور آپ کا گول آپ کے آئیڈیل سے الائن کرتا ہے، ادروائز پھر آپ ڈسٹارٹڈ
گولس کو اپنا گول سمجھتے ہیں, ویژن کو, کیونکہ آپ کا آئیڈیل ڈسٹارٹیڈ ہوتا ہے اینڈ اگلی تھنگ بیکمز بیوٹیفل. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اقبال جب آگے بتاتے ہیں, ایسے بہت اشعار ہیں, وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم, لیکن یہ سارے کے سارے اقبال کے اشعار سے نکلا ہے کہ وہ ہمارے اندر, جو اقبال نے آرزو کا لفظ بہت استعمال کیا ہے, سوز کا لفظ بہت استعمال کیا ہے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, اور جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. تو اقبال کے کلام میں آرزو اور سوز بہت بڑی چیز ہے. اقبال says that your heart is the storehouse of desires. So if you don't have desire, if you don't have آرزو, آپ کے اندر کسی چیز کو کرنے کے لیے ایک آگ نہیں لگتی ہے, آپ موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں, تو پھر مسلمان نہیں, راکھ کا ڈھیر ہے. تو وہ آپ کا ویژن ہوگا, آپ کی گولز ہوں گے, تو آپ کے اندر جو ڈیزائر ہوگا, جو آرزو ہوگی, وہ آپ کو ایک کمپس دے گی, ایک گائیڈ لائن دے گی, اور آپ جو ہیں اس کو ریالٹی میں چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں گے. تو سوز آپ کے اندر وہ ایک پین ہے, وہ ایک فائر ہے, وہ ایک جلنا ہے, جو آپ کو ریفلیکٹیو تھنکنگ میں, واٹ از دا گول آف مائی لائف, واٹ اسکلز اللہ ہیز گیون می, واٹ از مائی خودی, اف آئی ایم دا کانشیسنیس آف دا یونیورس, مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے بھائی, میں تو نہیں اور تو میں نہیں, ہم سب انڈیویجول ہیں. اور انڈیویجویلٹی کی ایکسلنس کیا ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے, کائنات کی ہر چیز اظہار چاہتی ہے. آئی وانٹ ٹو شو مائی سیلف. سو واٹ از سیلفی؟ اٹ از سیلف می, that I want to display who am I and what I can do. These are the two questions that Iqbal says answers. So Allah has given you immense potential, and desire آپ کو immense potential کو آپ کو آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے, اور پھر وہی potential آپ کا اس وقت جاگتا ہے جب آپ اس کے لیے انٹینس عشق پیدا کرتے ہیں. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, اے نوجوان, وہ عشق کی آگ ڈھیر تمہیں خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر چکی, اس لیے کہ وہ آگ بجھ چکی ہے. تو اب مسلمان راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے, لیکن عشق ہی وہ آگ ہے جو اب دل کے ساتھ پیروں کو جلاتی ہے, اور آپ ڈائنامک ایکشن اورینٹڈ ہیومن بینگ بنتے ہیں. آج ویسٹ کا کیا کلچر ہے, اقبال نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ چاند پہنچ گیا, لیکن کیا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو نظر بند کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو اس نے کانکر تو کر لیا, آج اس نے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا دیا, لیکن آج اس نے ہمیں اور آپ کو ڈی ہیومنائز کر دیا, کیونکہ اس کی اسپرچویلٹی ختم ہو گئی, اس کے اندر اندھیرا ہے. He does not know what is the goal, what is the purpose, because his ideals are wrong, his ideals are distorted. لیکن انہوں نے زندگی کو آئیڈیل بنایا, اپنے کلچر کو آئیڈیل بنایا, اپنی نالج کو آئیڈیل بنایا, اپنے کنٹری کو آئیڈیل بنا لیا, انہوں نے سائنس کو آئیڈیل بنا لیا, وہ پہنچ گئے. انہوں نے تو کلیم کیا God is dead, نعوذ باللہ, but now they are dead from inside, and this is why there is so much chaos in the world. لیکن تمہارے اندر تو وہ عشق کا جذبہ جو اللہ سے محمد کو ملا دیتا ہے, جو بتاتا ہے کہ یہ ورلڈ اتنی ڈائنامک ہے اور اتنی مٹیریل ورلڈ ہے, اور اللہ بھی اپنے آپ کو جو خوبصورت آئیڈیل ہے محمد کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. اور محمد بھی ایک جو بات کرتے ہیں انٹیوٹیو لو کی, اقبال انٹیوٹیو انٹیلیجنس کی, انٹیوٹیو ویژن کی, وہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے, اللہ موجود ہے. So this is that dynamic and passionate love that inspires, او نوجوان, یو مسلم, جو تمہارے آبا و اجداد کو جس نے انسپائر کیا تھا. اور جب وہ ایکشن لیتے ہیں تو پھر ایکشن کیا ہوتا ہے, اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ پھر جب نیو لرننگ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ آف خودی, اب یہ دونوں ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. لرننگ جو ہوتی ہے وہ خودی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سائیکلوجیکل ارج کو فلفل کرتی ہے, اور سائیکلوجیکل ارج گروتھ کے لیے ہے. تو خودی جو ہے وہ گروتھ کا نام ہے, خودی جو ہے وہ وے فارورڈ کا نام ہے,
خودی کو کر بلند اتنا. تو اب یہ خودی جب بلند ہوتی ہے تو پھر انسان اور نئے آئیڈیلز اور نئے گولز اور نیا ویژن اور ہائر گولز کو اچیو کرنے کے لیے کنٹینیوسلی لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دو میں سے ایک حالت میں ضرور پایا جاتا ہے، آئدر از اے اسٹوڈنٹ اور آئدر از اے ٹیچر، اور ٹیک نالج، گین نالج فرام کریڈل ٹو گریو. تو اقبال کہتے ہیں آسماں میں راہ کرتی ہے خودی، سہد مہر و ماہ کرتی ہے خودی، بے حضور و با فروغ و بے فراغ، اپنے نخچیروں کے ہاتھوں داغ داغ. تو آسمان میں اس کا سفر کرتی ہے خودی، تو آسمان کی بلندی کو لے جاتی ہے. جب آپ کے اندر لرننگ اور پیشن اور ڈیزائر ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر تو آپ کا ٹارگٹ یہ سورج اور چاند اور یہ تارے خودی کا ٹارگٹ بن جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج ان فالوورز نے، ان لوگوں نے کیا کر دیا، ان کے پاس نہ کوئی پریزنس آف ہارٹ ہے، نہ پریزنس آف مائنڈ ہے، نہ پریزنس آف اپنا شعور ہے، نہ سیلف اویئرنیس ہے، نہ سیلف اسٹیم ہے، نہ سیلف رسپیکٹ ہے. تو یہ خود اپنی خودی اپنے ان فالوورز کے ہاتھوں وہ زخمی ہے. تو انشاءاللہ اقبال کی یہ دعا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جزاک اللہ خیر. I've taken a lot of time and I hope that you enjoyed this session. Or any questions or anything, the forum is open and I hand over to the moderator. Assalamu alaikum. Jazakallah, Dr. Amna, for such an inspiring and spiritually enriching session. We pray that wisdom that is shared today becomes a source of reflection and transformation for all of us, guiding us to embody the strength, humility, and vision that Iqbal so passionately called for in his message to the youth. If anybody has any questions, please ask. I think we can for some minutes. Yeah. Any question regarding the ideas that I presented, یا اقبال کے کلام سے کچھ اور, whether in English or Urdu or related to the poem or his ideas? Anything you would like to ask? اقبال کا کلام تو ایسی چیز ہے جو پڑھتے جائیں اور سوچتے جائیں, اور اقبال کو آسان سمجھنا ہے, because Iqbal is not that difficult as we have made. So ask questions so that your confusion also can, can be solved. And many, students now, alhamdulillah, I know that they want to do now PhD in psychology, taking Iqbal's motivational theory, and want to do their masters or want to approach Iqbal from the psychological perspective as well. Ma'am, we have a question from Arisha. How to not let the motivation drop? اوکے, موٹیویشن آپ کے اندر ہے, ڈراپ کسی کا کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے. دا ورلڈ از اے کنفیوزنگ پلیس. اب اس وقت اصل میں بات وہ ہے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں ڈی ہیومنائز ہو چکے ہیں. سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یور اون سیلف ٹو لک آفٹر. یو ہیو ٹو سرچ کہ why am I here? The main thing is, why are you here? If you are able to solve, and why am I different? If Allah had made me different, for me the motivation from Iqbal's point of view is khudi, that when I was learning, for example, Shakespeare's, تو شیکسپیئر کہتا ہے کہ the world is a stage, right? And we are all actors. لیکن ان ایکٹرز میں وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہیرو یا ہیروئن ہے. لیکن خود ہی کیا کہتی ہے, اقبال کیا کہتا ہے کہ جب ہمیں اللہ نے بنایا تو اقبال, اللہ نے یہ نہیں کیا کہ بھئی یہ ایک سٹیج ہے تو چلو میرے پاس کچھ مٹی بچ گئی ہے تو میں ایک ایکسٹرا کیریکٹر بنا دوں تو اس کا نام امینہ رکھ دوں اور شی کین پلے اینی رول. نو, وی آر آل دا سینٹرل فگر ان دا کانفیگریشن آف دا کنسٹرکشن آف دا یونیورس. تو اگر آپ اپنے آپ کو وہ سینٹرل فورس سمجھتی ہیں اپنی خودی کو, تو موٹیویشن از دیر.
For example, I'm right now, alhamdulillah, 69. And I did my PhD, completed it. And I've been pursuing it for so many years. And I finally completed at the age of 68. So I don't need external motivation when I have that inner drive. So basically, we have to come out of that mindset کہ یہ معاشرہ ہمیں جو بنا رہا ہے. اقبال کو پڑھیں. آئی تھنک اقبال ول موٹیویٹ یو اینڈ وین یو آر موٹیویٹیڈ قرآن از دا گریٹسٹ موٹیویشن. ہمارے آبا و اجداد کے لیے قرآن سب سے بڑی موٹیویشن تھی. Thank you, ma'am. We have another question from Kainat. Any book recommendations that can walk us through Iqbal's poetry? اقبال میرا خیال میں آپ ساقی نامہ سب سے پہلے پڑھیں بیکاز دیٹس اے ویری بیوٹیفل ہولسٹک پوئم. اگر آپ ساقی نامہ پڑھتی ہیں جو بال جبریل میں ہے اور کچھ سلیکٹو پوئمس کی اس سے شروع کریں جس سے آپ تھوڑی سی کنسیپچول لرننگ کی طرف آئیں اینڈ یو ٹیک لاٹ آف پلیجر اس کو انجوائے کریں. اقبال کا ہر شعر بڑا انجوائمنٹ کا ہے لیکن آپ اس کو اگر تھوڑا سا سیریس اسٹڈی کریں جو خودی کے حوالے سے تو رائٹ ناؤ آئی وڈ ریکمینڈ کہ ساقی نامہ از ون آف دا بیسٹ پوئمس آف اقبال جو آپ کو ایک ایلیویشن دیتا ہے. اور ایسے تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام اسپیشلی چیپٹر 4 اٹس اے بیوٹیفل چیپٹر جو آپ کو لیکن اٹ وڈ مائٹ بی اے بٹ ڈیفیکلٹ ایٹ دا انیشیل اسٹیج. سو اسٹارٹ فرام چاند اور تارے ہے اقبال کی اور روح ارضی آدم سے کا استقبال کرتی ہے جو موٹیویشن کے لیے بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی خوبصورت نظم ہے. Jazakallah, ma'am. Ma'am, is there any version of Saki Nama translated into English? بالکل. ساقی نامہ تو آپ کو پوری بک بھی مل جائے گی اور ٹرانسلیشن بھی. آپ اقبال گوگل کریں ساقی نامہ تو اقبال سائبر لائبریری میں ہے, وہاں ہے. آپ کو اوپر اقبال کا ایک شعر ملے گا ساقی نامہ کا, اس کی نیچے ٹرانسلیشن ملے گی اور پھر آپ کلک کریں تو آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بھی مل جاتی ہے بوتھ ان انگلش اینڈ اردو. اور آئی ایم آلسو کنڈکٹنگ کورسز آن اقبال's ڈفرینٹ پوئمس. ابھی میں ساقی نامہ پہ کر رہی ہوں, وی آر ہاف وے, اور بہت ساری کی میں نے ایکسپلینیشن کی ہے. بٹ دیر آر سو مینی. اقبال سائبر لائبریری اور جو ہے کانکارڈنس اقبال جس پہ آپ کو اقبال کے ہر شعر کے بارے میں پتہ چل جائے گا کس کتاب میں ہے کیا ہے. But I think Iqbal Cyber Library will give you the simplest and the briefest explanation and English version. Ma'am, there's another question from Tanya. If Iqbal were alive today, what advice do you think he would give to the youth? I think it's a very good question. اپنے آپ کو ڈی ہیومنائزیشن سے بچا لیں. دس از اے گریجول پروسیس جس میں ہم بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اٹس گریٹ سائنٹیفک ریولیوشن, لیکن جو الٹیمیٹ گول کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کموڈٹی بنا دیا گیا ہے. سو اف اقبال میرا خیال ہے یہی کہتے کہ اپنے آپ کو کموڈیفیکیشن سیکشلائزیشن سے اوپر لے جا کر, کمرشلائزیشن سے اوپر لے جا کر آپ اپنے آپ کو دوبارہ اس ہیومن لیول پر پہلے لے کر آئیں, کیونکہ کائنات کا صرف ایک ہی شعور ہے جو سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے, باقی چھوٹے چھوٹے ہیں انسان. بیکاز نو بڈی ہیز ٹو ٹیل یو دیٹ یو ایگزسٹ. تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کائنات کا شعور ہیں, آپ اپنے آپ کو پہچانیں, ڈی ہیومنائزیشن سے بچ جائیں. وی آر ان دا ایرا آف ڈی ہیومنائزیشن. اس جال سے اپنے آپ کو نکالیں. سرو نالج, ٹیک نالج, ایجوکیٹ, یوز ٹیکنالوجی, ایوری تھنگ, لیکن وہ انسان بن جائیں کہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. To be a grand slave is much better than to be God himself. یہ شان ہے آپ کی, یہ شان ہے میری. اس شان کو کسی طرح واپس لائیں by being a human.
Ma'am, there's another question. How to join the lectures or the courses that you are currently organizing? آپ پرلز آف اقبال، ہماری ویب سائٹ ہے پرلز آف اقبال، اس کو گوگل کر لیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رائٹ ہیئر on the click, but I'll share with you later inshallah. But Pearls of Iqbal, if you go on YouTube also, so all my videos are there, you will find the videos, and Pearls of Iqbal website where you will find all the information inshallah. Okay, ma'am. Jazakallah. I have posted it in the chat box. Ma'am, there's another question that at this time, how can we convey Iqbal's teaching to the students when even today's leaders lack vision? You're very right. یہ لیڈرز نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے جہاں ہم مفلس بن گئے ہیں، اخلاقی مفلس بن گئے ہیں، شعوری مفلس بن گئے ہیں، ذہنی مفلس بن گئے ہیں، قلبی مفلس بن گئے ہیں، ہر قسم کے مفلس بن گئے ہیں. تو ہمیں اس سے رائز کرنا ہے، اور اس کا سلیوشن ہمارے اپنے پاس ہے. اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. لانگ ٹائم اگو آئی ریمبر آئی اٹینڈیڈ اباؤٹ مے بی 15 years ago session, a conference where Dr. Mahmood Ahmad Ghazi, a big scholar and mashallah beautiful personality, اور وہ ایک انٹلیکچوئل فورم پہ جو ورلڈ تھنک ٹینکس پہ وہ جاتے رہے ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ وی ہیو نو ہوپ ان آر پولیٹیشینس. Now what is you have to do is to do it yourself. Start from, آپ کو کوئی بڑے کام کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک چھوٹے کام سے شروع کریں. آپ اپنا گروپ بنائیں، آپ اپنے محلے سے شروع کریں، آپ اپنی کوئی چھوٹی آرگنائزیشن بنائیں. بٹ اسٹارٹ فرام سم ویئر. Don't wait for anybody. And this is what, my lesson of life also, that when I got this shower, I just stood up. I did not wait for anybody. Don't wait. محلے کی اس وقت تو یہ کہ آپ شعور یہ دے دیں محلے کی صفائی سے کہ آپ اللہ کے وہ بندے ہیں جو حسن کا مکمل نمونہ ہے، جو آپ کو احسان کہہ رہا ہے، اور آپ کی خود ہی احسان یعنی خوبصورت ترین چیز ہے. تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی شروع کریں، آپ کا ویژن خود ہی بڑا ہوتا جائے گا. Ma'am, someone is asking to recommend a book for teenagers. ٹین ایجرس کے لیے اقبال کی بک if you're saying. Yes, ma'am. I think instead of going on the books, I would again recommend that there are selective poems of Iqbal جس کو اگر ہم شروع کریں تو فار ایگزامپل ابھی میں جو پڑھا رہی تھی، اور I was conducting a lot of sessions here in America as well. So surprisingly, what happened that a lot of people said that instead of giving talks on very philosophical poems of Iqbal, begin with the small poems. تو میں نے ان کو ہمدردی پڑھائی ایڈلٹس کو بھی، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا. So I was just taking a course I was doing on Canva and presentation. And then I accommodated and integrated the concept of khudi or self-help, and not to go into self-helplessness like jo bulbul chala jata hai, or be like a jugnu. So I even named my organization a short. I've made a forum for children, Jugnu Club. تو آپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی پویم سے پڑھیں. فار ایگزامپل ایک میں نے دوسری پویم کروائی مکڑا اور مکھی، جو آپ کو اس کرنٹ فیڈ سے نکلنے میں، ایک سپرفیشل کلچر سے نکلنے میں، ایک خوشامد کے کلچر سے نکلنے میں آپ کو مدد دیتی ہے. تو بگن وتھ دا اسمال پوئمس انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ویری بگ ویژنس. اور اس کے ساتھ آپ کو اقبال کی اور ہمدردی از اے بیوٹیفل، میں نے اس کی پوری ڈی کنسٹرکشن کی ہے، اس میں سے میں نے بتایا. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ریوائو فرسٹ the beautiful poems. چاند اور تارے I like very much، جو ایک چلتے چلتے دمے سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے، اور وہ پھر اس میں ایک اقبال جو ہے وہ بات کر رہے ہیں
تارے بات کر رہے ہیں, چاند بات کر رہا ہے کہ یو ہیو ٹو موو فارورڈ, چلنے والے نکل گئے ہیں, جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. تو دیٹ گیوز یو موٹیویشن ٹو مارچ فارورڈ اینڈ فار ڈائنامک ایکشن, no matter how small is that. So begin with these certain poems I would recommend. میم کسی کا کوشچن ہے کہ ٹین ایج بچوں کو کمپیوٹر سائنس اور لا میں کیا پڑھایا جائے جو اس کلچر سے ہٹ کے ہو. بالکل اقبال پڑھایا جائے, موٹیویشنل تھیوری اقبال کی, اگر اس کو ہم ایک ہر اس میں, اب ہم ایتھکس پڑھتے ہیں, ہم بزنس پڑھتے ہیں, ہم فلاسفی پڑھتے ہیں, تو اقبال از سو ڈائنامک کہ اقبال نے تو ان کی پہلی کتاب ہی علم الاقتصادیات پر ہے, اور آپ دیکھیے یعنی اکنامک پر بھی انہوں نے, اکانومی پہ بھی کتاب لکھی ہے. تو اقبال کین بی انکارپوریٹڈ انٹو اینی سبجیکٹ. اب یہ کہ کورس بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایز فار ایز آئی نو, الحمدللہ دا اقبال chair is there in Bahria University. Dr. Muhammad Abid has developed a course on Iqbal studies. تو وہ ایک ایسے کورس ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی میں انکارپوریٹ ہو سکتا ہے. So that has to do with the academia, which must think that they should incorporate, because our students, our children, they are very, very smart, mashallah, they are very intelligent, they form, the 65%, and they are ready to learn, but they have to be taken out of this corporate culture and dehumanization culture where they are just talking about کہ مارکیٹ میں موٹیویشن کیسے ڈیولپ کی جائے, یہ پروڈکٹ کیسے سیل کی جائے. سو اقبال ہیز دا کیپیسٹی ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ انشاءاللہ. I think there are no more questions. Thank you everyone for being part of today's session. May Allah reward everyone involved today and allow us to continue this journey of learning and reflection through ISIP Pakistan's effort. And the recording of this session will be uploaded to YouTube channel very soon, inshallah. Ma'am, Jazakallah again. Hope to see you soon, inshallah. Jazakumullah khair to all of you again, and ISIP. It was a beautiful forum, and Jazakallah khair for all the pain and effort that you have all taken, and to the participants that who attended the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah, ma'am. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.